First of all, good evening, everyone. I see the house is full of Pakhtuns. There's only one girl in the back. So today, we are going to have a sort of a book launch, but it would be more discussion on this book. And first of all, let me introduce you a guest speaker today. It's Dr. Hamayatullah Yaqoobi. He's an assistant professor at Quaid-e-Azam University. And besides this book, he has a couple of books published already. One of them was published back in 2015 dealing with the Mughal-Afghan relations. And then 2 years ago, there was a book with the title National Awami Party was also published, and it was dealing with the leftist and progressive politics in Pakistan. And now we have this interesting piece of work. And I had the privilege of being a student for the past 4.5 years. And obviously some of his students are also in the hall, and we can testify to the fact that his knowledge on various aspects of Pakhtun history is beyond remarkable. He's not like a traditional or sort of conservative historian, very non-conformist approach towards traditional Pakhtun historiography. When we talk about Pashtun history, it's very diverse, it's vast, covering this huge span of time. We have major historical developments taking place in that region. We have major historical figures coming from that region and particularly playing very important role in overall making of the world history. Having said that, yet, when we talk about the history of the region and particularly of the people, it's not been recorded in a very chronological order. There are still some gaps, there are still some void spaces which need to be filled by researchers like me, by historians like you. So we'll move to the book. The title is Sufism, Imperialism, Tribalism Among the Pakhtuns, Bayazid Ansari and Roshniya Movement. Title itself is very interesting because it's not only covering any specific one theme, it's dealing with the 3-4 major themes of the Pakhtun history. Sir, I wanted to ask you the very first question that I've already discussed, that the history is very diverse of Pakhtun people. Then why particularly Bayazid Ansari to write this whole a comprehensive academic book on? Was there any certain aspect of his personality which inspired you, or was there any element of Roshniya movement that intellectually stimulated you to do all this sort of a backbreaking research to write this book, having 8 very comprehensive chapters dealing with very different themes revolving around Bayazid Ansari in particular? Thank you, Saira, for such a lavish appreciation and introduction. Actually, that was back in 2005 when I was doing my MPhil in the Department of History, Quaid-e-Azam University. The topic was a Mughal-Afghan conflict in the 17th century. So when I went through the literature, Bayazid Ansari and the Roshniya movement, it was like a fascinating aspect of that book. I took interest to study Sufism, especially in the context of Mughal imperialism. There is a lot of literature available on various aspects of Bayazid Ansari and his movement, the Roshniya movement. In Pashto, we use Rohani Tehreek, because he was like an illuminated Pir, Waliullah. So Rohani Tehreek, or the Roshniya movement, I then started collecting material on various aspects of the Roshniya movement, and no doubt a number of good literature is available which have been produced especially by the Orientalist, by the Afghan historians and the Pakistani Pakhtun historians. There are 3 sort of literature available: nationalist, Sufic,
and religious. جو ہمارے نیشنلسٹ رائٹر تھے وہ سمجھتے ہیں کہ بایزید انصاری he was the first Pashtun who mobilized public, who brought about unity among the Pashtun tribes and who challenged the Mughal authority, especially under Emperor Akbar. یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پختون ہیرو تھا، کم پرست تھا، جس نے اکبر کو چیلنج کیا اور ٹرائبس کو یہاں پہ اس نے موبلائز کیا اگینسٹ مغل امپیریلزم. دوسرا جو نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہی واز اے صوفی. وہ اس کے پاس میریکلز بھی تھے اور ہی واز لائک اے سپر نیچرل ہیومن بینگ who invited his followers to sit along with him in meditation and challa, and he usually gave them azkar, awrat, and some other religious things. تو جو اس کے ساتھ چلوں میں بیٹھتے تھے وہ ان کے پکے مرید بن جاتے تھے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صوفزم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریاست بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ تین جو ہے وہ پرسپیکٹیو اویلیبل ہے بایزید انصاری کے حوالے سے. اور بایزید انصاری اور اس کے تحریک کا ذکر 16 سینچری کے تقریباً جو مغل ہسٹریز ہے یا جو پختونوں نے کام کیا ہے یا اس وقت اور بھی بہت ساری کتابیں اویلیبل تھی، اس میں بایزید انصاری کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ان کی جو تعلیمات ہے ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور پھر پچھلے صدی میں ان کے بہت سارے کتابیں وہ بھی منظر عام پر آ گئی. سب سے پہلے ان پہ اورینٹلسٹوں نے کام کیا ہے، خاص طور پر انگریز جو رائٹر تھے ان لوگوں نے بایزید انصاری پہ کام کیا. تو جب میں نے یہ لٹریچر اسٹڈی کیا تو آئی فائنڈ آؤٹ اے نمبر آف گیپس دیٹ ویدر ہی واز لائک a nationalist or otherwise, whether he was anti-imperial or he actually indirectly collaborated to cement Mughal imperial power in the Pashtun borderland areas. تو جو میرا پرسپیکٹیو ہے وہ الگ اس حوالے سے ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ بایزید انصاری ہی واز اے پختون نیشنلسٹ. ہی واز اے صوفی. اور میں نے جو اپنے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ہی واز این ایکسٹریمسٹ صوفی اور ہی واز منصور حلاج آف ایشیا. ٹھیک ہے، اس کی جو خیالات یا صوفزم کے حوالے سے اس کا جو طریقہ کار تھا، ان کی جو ٹیچنگز تھے، ان کے جو تعلیمات تھے یا جو ایک طریقہ، صوفیاء کرام میں مختلف طریقے ہیں. دیکھیں، شریعت، طریقت، پھر وصلت، قربت، آخر میں یہ تقریباً 8 سٹیجز ہے. تو بایزید انصاری نے ان 8 سٹیجز کو خود ہی اس نے یہ ایک سیلف کریٹڈ ان کا طریقہ تھا. اور ہی واز the founder of روشنائٹ صوفک آرڈر. میں تو یہی کہوں گا. جی سائرہ. Thank you, sir, for such an elaborative answer. Sir, ایک question آیا out of your own answer, وہ یہ کہ you talked about him as being a Sufi, right? So, and he was at the same time militant as well. So, the simple question is that what kind of relation was there between the Sufism and militantism, particularly in the context of Sufi silsila, if we take it as a silsila, not as a movement driven by any political interest? Because my own understanding of Sufism is free of violence and aggression, and it doesn't have any space for weaponizing the followers. But it did happen, you have mentioned in the book as well, that
what was his idea of Sufism, particularly different from the other traditional lineages which were already prevalent and dominant in different regions of Indian subcontinent. For example, we know the four main, Qadriya, we know the Chishti, we know the Naqshbandi and Sohrawardi, two traditional and two to some extent more inclusive. But we don't see Roshniya, particularly as a silsila, falling in any of the four categories or even in subcategories of them. So please elaborate on that. For that, we need to understand the 16th century Mughal India and Pakhtun borderland area. What were the Mughal imperial designs were there? Mughal dynasty was established by Zahiruddin Muhammad Babar, but Mughal imperialism, classic Mughal imperialism, was established by Akbar. First, that was a dynasty. Akbar started Mughal imperialism. He cemented Mughal imperialism in India. Khushal Khan Khattak, he says, Pukhtana pahagador pir parastu, sokt murid de shaisa, sokt de sarmastu. That was like every tribe possessed a pir. خوشحال خان خٹک کا جو شعر میں نے سنایا اس کا کہ اس وقت یعنی 16th century انڈیا میں پختون they were the followers of certain peers. Some of them followed the Sarmast and some of them were the Muridain of Shah Isa. So there were Akhund Darweza, he mentioned in the Tazkiratul Abrar wal Ashrar that there were 130 fake peers in this area. And then Jamil Yousafzai, he also mentioned the names of a number of peer and fakir. Even in Baburnama, Zahiruddin Muhammad Babar, he mentioned about a peer Shahbaz Qalandar in Shahbazgari Mardan. Then Babar, he destroyed his Khanka because he thought that he was a fake peer. Then Peer Wali, Peer Tayyib, Shah Isa, then Akhund Darweza, Sayyid Ali Tarmizi, Bayazid Ansari himself. So Piri Muridi, it was an easy route to get wealth and to get popularity at that time. So that's why Piri Muridi was very popular at that time in the 16th century India. And another thing was that in the 16th century, 1000 years of Islam have been completed. اور یہ ایک عقیدہ تھا کہ جب اسلام کے 1000 سال پورے ہو جائیں گے تو اس کے تجدید کرنے والے پھر ظاہر ہوں گے. کوئی تجدید کرنے والا جو ہے وہ آ جائے گا. اس لیے ہم حضرت مجدد الفسانی مینس مجدد تجدید کرنے والا, الفسانی 1000 سال کے بعد. تو 16th century میں بہت سارے ایسے اولیاء کرام یہ نمودار ہو گئے اور ان لوگوں نے مختلف دعوے کیے. اکبر himself, Akbar the Great, he himself invented Deen Ilahi. He was also under the influence of this idea that how to revive Islam. Then Hazrat Mujaddad Al-Fisani. اسی طرح مڈل ایسٹ میں ایسے بہت سارے اولیاء کرام یہ سامنے آ گئے جو اسلام کے تجدید کرنے والے ان لوگوں نے دعویٰ کیا. اسی طرح بایزید انصاری he also claimed that I am the Pir Kamil. میں perfect spiritual guide ہوں. Those who are not ready to accept me as Pir Kamil, they are not Muslims. But he did not claim Mehdihood. He said that I am Hadi, ہدایت دینے والا, اور مجھ پہ آپ جو ہے وہ ایمان لے آئے. Otherwise you are not Muslim. So he was very extremist in his ideas. He said to one of his cousins, Muhammad Kamal, who was also a Khalifa of Bayezid Ansari, that there are 3 categories of people. One who accept me as their Pir Kamil, as their Murshid. They are Mu'mineen. They are true Muslims. The second category is that of Munkireen, who
are not ready to accept me as the true guide, as Hadi. And then the third category is that of, جو منافقین جو ظاہری طور پر میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن وہ مجھے اپنا رہنما نہیں مانتے, وہ مجھے پیر کامل نہیں مانتے. تو then when he claimed these sort of things, the opposition, it was then emerged in his local area. First, even his father Abdullah, he opposed him. His brother opposed him. Then the local ulama, Sheikh Awliya, then Usman bin Mana, then another Maulana Zakaria, they were the local people of Kani Gurram, South Waziristan, who opposed Bayezid Ansari in the initial phase. And they were so much disturbed by his, extremist ideas that even they issued a fatwa against Bayezid Ansari that he is a mulhid. Even his father also signed that fatwa that Bayezid Ansari, he is a mulhid, and this is lawful to physically eliminate him. تو اس کو قتل کرنے کا فتویٰ جو ہے وہ پہلے کانی گرم کے جو لوکل علماء تھے یا ان کے والد صاحب تھے, ان لوگوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ صادر کیا. Bayezid Ansari, he also opposed Pushtun Wali. He was against culture, norms, social norms, and Pushtun Wali. یعنی لوگ آ کے ان کے ساتھ اپنے ایک خلوت خانہ اس نے بنایا تھا اپنے گھر میں, تو ان کے ساتھ چلوں میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے. His wife, Bibi Shamsu, usually served meal to his murideen, اور اس کے مریدین میں نہ صرف مرد تھے بلکہ خواتین بھی ان کے ساتھ چلوں میں بیٹھتے تھے. He introduced a sort of radical egalitarianism among the Pushtun. So this is like a bright aspect of the Roshniya movement and Bayezid Ansari, that he equally treated the women folk of the society. He gave them opportunity to come and sit along with him in meditations. And he also gave them the position and the manasib of Khalifa. اس نے صرف مرد جو مریدین تھے ان کو خلفاء کا درجہ نہیں دیا تھا, اس نے خواتین کو بھی یہ درجہ دیا تھا. اور ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ بایزید انصاری کے حوالے سے کہ ان کی ایک بیٹی تھی, اور اس نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ فیملی پراپرٹی میں یا جتنے بھی مال غنیمت ہمیں جنگوں میں ملے گا تو اس کا اتنا ہی حصہ آپ کمال خاتون کو دیں گے. کمال واز دا نیم آف دیٹ ڈاٹر آف بایزید انصاری. جتنا آپ لیتے ہیں اتنا ہی جو ہے وہ آپ میری بیٹی کو دیں گے. تو ہی ایکولی ٹریٹڈ وومن فوک آف ہز فیملی اینڈ آلسو سوسائٹی. تو ان کے جو متشدد خیالات تھے کہ مطلب آپ اپنے دشمنوں کے پراپرٹی پہ قبضہ کریں, آپ ان کو جو ہے وہ قتل کرے, تو اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جائز قرار دی. اور اسپیشلی ان کا جو ایک عقیدہ تھا پیر کامل کا, یعنی منصور حلاج نیور کلیمڈ پیر کامل کہ آپ مجھے مانیں otherwise you are not Muslim, but Bayezid Ansari, he did that I am Pir Kamil, I am the perfect spiritual guide. If you are not ready to accept this position for me, then you are not Muslim. So then he was opposed by the local ulama, and then in the later stage by Sayyid Ali Tarmizi Pir Baba and Akhund Darweza. Thank you, sir. سر آپ نے بات کی جو صوفی ٹرینڈس تھے ڈیورنگ دا 16th century,
there are many people who wouldn't know about the political trends of 16th century. So I really want you to elaborate on the immediate pre-Roshanite developments which were taking place in the 16th century Pakhtun borderland. For example, whether it's a case of the siege of the Kabul, which was taken in control by one of the most controversial Mughal governors, Mirza Hakim, or it's the consolidation of the Yusufzai Confederacy under Malik Ahmad Khan. So in developments ka pata hona bahut zaruri hai in order to understand that how this person that hailing from a very small town, Kaniguram in a present day South Waziristan, got an opportunity to change the socio-religious landscape of the Pakhtun borderland. At the same time, in the later years, also shifted the political trends into a new direction. تو میں چاہتی ہوں کہ آڈینس کو ایٹ لیسٹ اتنا آئیڈیا ہو کہ اس وقت پولیٹکس صوفی ٹرینڈس تو آپ نے مینشن کر دیے, اس وقت پولیٹیکل کنڈیشن کیسی تھی؟ Good question. 16th century, particularly the dawn of the 16th century in the Pakhtun borderland area. جتنا بھی لٹریچر بایزید انصاری پہ پروڈیوس ہوا ہے, that describe and discuss Bayezid Ansari as an exclusive movement of the Pakhtun at that time. کسی بھی لٹریچر میں اس وقت جو مروجہ پاور سینٹر تھے اس کا بالکل ذکر نہیں ہے. یعنی بایزید انصاری یا روشنیہ موومنٹ ایک ایمپٹی اسپیس میں تو سٹارٹ نہیں ہوا. There were some other power centers at that time existed in the Pakhtun borderland area. اس میں دو بہت زیادہ اہم ہے. ایک تو یعنی the existence of the Mughal Empire. Mughal Empire was already there. But when some author, they claimed that Bayezid Ansari, he was an anti-Mughal and he fought so many battles against Akbar. This needs fresh analysis. At that time, Akbar, he became the king of Mughal India in 1556. But he was under the influence of Bayram Khan. It was in 1545 that Sher Shah Suri, he died. Until 1556, the Suris, they were ruling over the Indian subcontinent. So Mughal Empire, it was at that time not a strong empire. And an interesting aspect is that in the Principality of Kabul, the stepbrother of Akbar, Mirza Muhammad Hakim, he was ruling, and he challenged Akbar. He was a claimant for the throne of India. He was a rival of Akbar. Although he was stepbrother, but he was a rival of Akbar. And on so many occasions, he attacked Punjab, he attacked Bengal, and twice he also captured Lahore. So he created troubles for Akbar. He was a headache for Akbar. He was never an ally of Akbar. And in this sort of situation, Bayezid Ansari, he emerged. He emerged in South Waziristan, and then he moved from South Waziristan towards the Peshawar Valley. And Hashtnagar or Ashnagar in modern day Charsadda, it became like his center. But interestingly, at that time, there was another power center among the Pakhtun. That was the Yusufzai-led tribal confederacy under Khan Gajo. اور اس پہ کسی بھی لٹریچر میں جو میں نے پڑھا ہے اس پہ کسی نے بھی بات نہیں کی کہ جب بایزید انصاری ایمرجڈ ہوتا ہے تو یہ تو خیالی دنیا نہیں تھی یا یہاں پہ کوئی اسپیس تو نہیں تھا. یہاں پہ آلریڈی it was in the start of the 16th century that the Yusufzais and the allied tribes, they occupied not only the Peshawar Valley, but also the Swat Valley, the entire Swat. You start from Shangla, Bajawar, Bunir, then Malakand, and then the Sama area, the settled area, the plain area up to river Indus. These areas, it was occupied by the Yusufzais and the
allied tribes. First, Malak Ahmad Khan, he was the chief of this tribal confederacy, and this was such a powerful power center that all this conquered area, it was distributed among the allied tribes through Sheikh Milli. Sheikh Milli کی تقسیم یہ بہت جو ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے پختون تاریخ میں، اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو جب یہ سارے علاقے تقسیم ہو گئے سوات سے لے کر یہ میدانی علاقے مختلف قبائل میں، تو تقریباً 1530 میں جب بابر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی دوران ملک احمد خان کا بھی انتقال ہوتا ہے. اینڈ دین Malak Ahmad Khan, during his lifetime, he appointed Khan Gajo, or Gajo Khan, as his successor. He was not a family member of Malak Ahmad Khan, but due to his capabilities, due to his bravery, he was appointed as the next tribal chief of this confederacy. And Malak Khan Gajo, he proved himself worthy of that task. خان گجو کے بارے میں مشہور ہے کہ خان گجو د قوم بادشاہو د پښتنو په حجرو بلو مشالونه، اور مغل دلی کې په جړا شي چې خان گجو په اباسین پوری وزینه. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لٹریچر میں خان گجو کے حوالے سے ایسے اشعار ہیں جو ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی جو ہے وہ قابلیت کو ظاہر کرتی ہے. چې خان گجو د قوم بادشاہو د پښتنو په حجرو بلو مشالونه، او خان گجو د کرا زویا دا پښتانه به تا قیامت پوری یادوینه. ایسے بہت سارے اشعار خان گجو. تو ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ ٹائم بایزید انصاری ہی ایمرجڈ. دین دس ایریا ڈیورنگ خان گجو اینڈ دا یوسف زے led tribal confederacy, it was completely out of the interference of the Mughal Empire. There were no military check post. صرف اس حد تک کہ یہ جو روڈ تھا جی ٹی روڈ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں, دس واز ریٹینڈ, دا سیکورٹی آف دس روڈ واز ریٹینڈ بائی دا مغلز فار ایزی ٹرانسپورٹیشن فرام دہلی اینڈ لاہور ٹورڈز کابل. یہ جو شیر شاہ سوری نے یہ روڈ بنایا تھا, تو اسی پہ مغلوں کی جو ہے وہ عملداری تھی. ادروائز in the countryside there were no interference of the Mughal empire. تو یہ جو دو پاور سینٹر تھے اس وقت, یعنی افغانستان کو ملا کے there were three power centers. One, the Yusufzai led tribal confederacy. The second one was led by Bayezid Ansari, the newly emerged power center of Bayezid Ansari, and the third one was there in the Principality of Kabul. That was under Mirza Muhammad Hakim, the step brother of Akbar. But you keep in mind that Mirza Muhammad Hakim, he was a rival of Akbar. He was a Mughal, no doubt he was a Mughal, but he created trouble for Akbar. So this was the political situation of the Pushtun borderland area at the time of the 16th century Mughal India. After some time, Mughal imperialism, it became like stronger under Akbar. He got rid of Bayram Khan, his vice regent, and then Akbar, he strengthened Mughal imperialism in this part of the Mughal empire. ایک آخری بات سائرہ کہ دیکھیں, ہم مزاحمت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, مزاحمت, لیکن ہم امپیریل پیراڈائم یا امپیریل ڈیزائنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. مزاحمت تب کامیاب ہوتی ہے جب آپ استعماری قوتوں کو اس مزاحمت کے نتیجے میں اپنے علاقے سے نکالتے ہیں. لیکن کچھ امپیریل پاور
مزاحمت کو کریٹ کرتے ہیں تاکہ میں اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہو جاؤں. برٹش گورنمنٹ نے یہ بھی کیا ہے, برٹش راج نے بھی کیا ہے, آج کل بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے, اور اکبر نے بھی یہی کیا. When Bayezid Ansari started his movement, there were least Mughal presence in the Pakhtun borderland area. But when the successors of Bayezid Ansari submitted in front of the Mughal, there were military Mughal checkposts everywhere in the Pakhtun borderland area, in Bajwar, in Waziristan, in Mamand, in Tira, in Afghanistan, everywhere they created their military checkposts. Their Tana, Langarkod, Mogholusasko, Zupanang Biada Afghan Shum, Kayusufu Kamandoro, Zadadwaro Negehban Shum. Khushal Khan Khatak ne bhi apne ashar mein is qism ki baatein ki hain. Ji Saira. Thank you, sir, for giving such an detailed answer. Sir, اسی جو آپ سارا ڈسکس کر رہے تھے بیک گراؤنڈ, اس سے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی, وہ یہ کہ سر ڈیورنگ دا ارلی فیزز ہی واز کنسیڈرڈ ایز پرو مغل, اینڈ ڈیورنگ دا لیٹر اسٹیجز آف ہز لائف بایزید وہ کنسیڈرڈ ایز اینٹائی مغل. تو یہ جو اتنا بڑا ٹرانزیشن آیا ہے اس کی لائف میں, تو اس کے پیچھے کیا میجر ڈیولپمنٹس تھی جو ہو رہی تھی وہاں پہ, جو اس کو لیبلز لگتے رہے ہیں, پہلے ڈفرینٹ اور بعد میں ڈفرینٹ. اور سیکنڈ کوشچن واز دیٹ سر دا کوشچن آف اپوزیشن. Roshnites from the very beginning, they faced a lot of opposition from all the segments of society, mainly all the segments, whether it was the Yusufzais or it was in the later periods Mughals, or it was traditional ulamas and rival Sufi peers like Akhund Darweza and Sayyid Tarmiz Ali. So my question is that firstly, that what was the nature of opposition and what tools and strategies were used by the rival groups to curb the rising power of this movement? There were two phases of opposition towards the Roshnia movement and Bayezid Ansari. Initially, he faced opposition within the family. His father, he opposed his ideas. His brother, he opposed his ideas. But he created a sort of circle of very extremist murideen. Then the local ulama, they also opposed Bayezid Ansari. But when he switched over from South Waziristan, then he visited Dawar area, Mahsood area. Then he also spent a time over there in Tira. That was like a military base of the Roshnia movement. Then he came to the plain area. He established his center in Ashtnagar, Charsadda. And he also arranged a number of matrimonial alliances with a number of tribal chiefs of the Muhammad Zaid tribe. At that time, then he faced the opposition of Akhund Darweza and Sayyid Ali Tarmizi, جو آج کل پیر بابا کے نام سے مشہور ہے بنیر میں. پیر بابا میں اس کا جو ہے وہ قبر ہے. تو that was opposition purely on religious ground. But I will say Akhund Darweza, he was more extremist than Sayyid Ali Tarmizi in opposing Bayezid Ansari and his ideas. Bayezid himself, he was like an extremist, but Akhund Darweza, he also adopted a very extremist approach towards this movement. And Bayezid Ansari, he wrote Khairul Bayan. He wrote Khairul Bayan, جو مذہبی معاملات, عقائد, عالم برزخ اور صوفزم, اس قسم کے ٹاپکس کو جو ہے وہ اس نے ڈسکس کیا ہے اس کتاب میں. تو اخوند درویزہ اس نے اس کتاب کو نام دیا خیر البیان. اسی طرح when Bayezid Ansari claimed that Khair al-Bayan is Ilhami Kitab, this book is revealed upon me, تو اسی بیس پہ اخوند درویزہ نے اس کو اپوز کیا. لیکن خوشحال خان خٹک اپنے ایک شعر میں اخوند درویزہ کے حوالے سے لکھتا ہے, میاں نوروائی
درویزه زمون امام دی. میانور وای درویزه زمون امام دی. نازل شوی پی مخزن پا الهام دی چې مخزن نمانی هغه کافر دی. چې مخزن نمانی هغه کافر دی او د کافر قتل په شرع معتبر دی. تو اخون درویزه he also claimed that مخزن الاسلام also discuss these sort of عقائد, ideas, religion, Sufism, Wahdatul Wujud, Wahdatul Shahud. Both claimed that these books are revealed. Bayezid Ansari نے ان کو جب بلایا مرزا محمد حکیم نے اپنے دربار میں کابل میں, تو قاضی خان, he was the chief qazi at that time of Kabul, he asked from Bayezid Ansari that you claim that this book is revealed upon me, تو how you claim. Bayezid نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وحی کے ذریعے نعوذ باللہ مجھ پہ نازل ہوئی, یہ الہامی کتاب ہے, یہ مجھ پہ الہام ہوتا ہے. وہی ایک الگ چیز ہے اور الہام الگ چیز ہے. تو قاضی خان نے ان کو بتا دیا کہ آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ مطلب آپ پہ جو ہے وہ کبھی آپ خواب دیکھتے ہیں یا کبھی غیبی آواز آپ پہ آتی ہے. تو بایزید انصاری نے اس کو کہا کہ میں پھر کمپیئر کرتا ہوں, اگر کوئی وحی اسلام اور حدیث کے مطابق ہے تو ویل اینڈ گڈ, آئی ایکسیپٹ اٹ. لیکن اگر کوئی شیطان مجھے غیبی آواز پہ کوئی پیغام دیتا ہے تو میں اس کو بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں تھرو احادیث اینڈ قرآن شریف. تو اس نے, اور پھر قاضی خان نے ان کو بتا دیا کہ آپ کا پیر و مرشد کون ہے, کیونکہ ایک پیر اور مرشد کے بغیر کس طرح آپ نے جو ہے یہ اپنے آپ کو ہادی کلیم کیا, یا آپ کس طرح کہتے ہیں کہ میں ایک ولی اللہ ہوں. اس نے کہا کہ میں اویسی ہوں. جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی نے رسالہ غوثیہ لکھا اور اس کو کلیم کیا کہ دس میگزین از ریویلڈ اپان می تھرو الہام, اور جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرے جو پیر و مرشد ہے وہ انبیاء کرام ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے, تو اسی طرح میری پیر مرشد بھی پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ ہے. میں نے کسی پیر یا کسی ولی سے ٹریننگ حاصل نہیں کی. اور اس نے جو چلا کاٹا تھا سب سے جو لینتھی اس نے میڈیٹیشن اپنے گھر کے خلوت خانے میں کاٹا تھا تو وہ 5 سال کا تھا. تو جو میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں تو دس واز ناٹ لائک اے پریکٹس ٹو گو تھرو میڈیٹیشن, اور صرف اوراد اور اذکار اس نے جو ہے وہ اس میں ہی وینٹ تھرو دا اویلیبل لٹریچر, دا اسلامک ہسٹری. اس کے لٹریچر میں ہم جب حال نامہ پڑھتے ہیں یا مقصود المؤمنین پڑھتے ہیں, بایزید انصاری کی جو کتابیں تھی اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ذکر ہے, اس میں منصور حلاج کا بھی ذکر ہے, اس میں اواگون کا بھی ذکر ہے, اس میں کرسچن ٹرینٹی کا بھی ذکر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایزید انصاری ہی وینٹ تھرو دا اویلیبل لٹریچر, ہی واز ویل اویئر آف Buddhist mysticism, he was well aware of Christian mysticism, and even he read the Greek books. تو ان 5 سالوں میں یہ صرف ایک چلا نہیں تھا بلکہ that was a training, that was to go through the literature. Thank you, sir. سر ایک تو سوال ایسا ہے کہ میرے دل سے ہی نکلتا ہے, کیونکہ اسپیشلی تھینک یو فار رائٹنگ دا چیپٹر نمبر 8. اٹس ڈیلنگ ود دا رول آف ویمن ان روشنیہ موومنٹ. آئی نو اٹس گوئنگ ٹو بی لٹل بٹ سینسٹیو. سر آپ نے ابھی ان دا ویری بگننگ یو سیڈ دیٹ ہی واز دا فرسٹ ٹو برنگ ویمن آؤٹ آف دا
house boundaries in a way, because he appointed them as dignitaries, khulfa bana ke apne bhejna, or especially taking his wife, whether it's Bibi Shamsu or his daughter Kamal Khatun, BBLI, these all we females, they played very important role in making this movement successful. But sir, جیسے ہی as we proceed into this chapter, آپ نے ڈسکس کیا جو روشنائی ڈسکورس ہے پرٹیکولرلی آن دا ویمن, اور اس میں حال نامہ لکھی گئی ہے جس کو وہ کلیم کرتے ہیں اٹس سارٹ آف این آٹو بایوگرافی آف بایازید انصاری فیملی. اور پھر اس میں کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جو بہت ہی اینٹائی ویمن ہیں, جیسے کہ اگر لیٹ سپوز آن پیج نمبر 276, it's very interesting that it's taken from Halnama and it's translated in English, that those who expect loyalty from women are actually repeating the grave blunder after blunder. I mean, on one hand, you're promoting their role in the public spheres, and on the other hand, جو autobiography ہے اس میں اس طرح کے contradictory opinions, اور وہ بھی جو بایازید کے اس کے behalf پہ دیے گئے ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ دو طرح کی contradictions کیوں ایگزسٹ کر رہی ہیں. مطلب آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے کہ واز ہی the one of the earliest feminists, or was he using them as a tool to make this movement a success story? جی, اس کویشچن کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا اکبر اور بایزید کے نظریات کو ڈسکس کرنا چاہوں گا, اسپیشلی دوز ہو کنسیڈر بایزید انصاری ایز اینٹائی مغل, اینڈ especially some of the authors, they claimed that Bayazid Ansari, he fought so many battles against Akbar and the Mughal Empire. Akbar, he established Ibadat Khana. Bayazid established Khalwat Khana. Akbar, he supported Wahdatul Adyan. Wahdatul Adyan, actually, Deen Ilahi, it is the mixture of positive aspects of those religions which existed at that time in the Mughal India. So Akbar, he supported Wahdat Adyan and also Wahdatul Wujud. Bayazid Ansari, he was also a Wahdatul Wujudi peer, the transmigration of the soul. It was a permanent feature of the Roshanite sect. Then Bayezid, he never fought any battle against Akbar or the Mughal Empire. He fought against Mirza Muhammad Hakim. And when he fought the first battle against Mirza Muhammad Hakim, he named it the Battle of Aghazpur, because it was the start of the battle, Aghazpur. And all those Murideen who participated in that battle of Aghazpur, they were given the title of Aghazpuri. جس طرح ہم کہتے ہیں بدری صحابہ, those who participated in the battle of Badr, in the Ghazwa of Badr. So likewise, Bayezid Ansari also gave them the title of Aghazpuri. اور جو بھی مال غنیمت پھر لیٹر وارز میں ملتا تھا تو اس میں آغازپوریوں کا ایک زیادہ حصہ ہوتا تھا. تو اب دیکھیں سائرہ, جو اکبر کا امپیریلزم تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہی یوٹیلائزڈ فرسٹ بایزید انصاری اگینسٹ مرزا محمد حکیم اینڈ آلسو اگینسٹ دا یوسف زئی لیڈ ٹرائبل کنفیڈریسی, اگینسٹ خان گجو. When Bayezid, he died, no doubt, his successors, they fought so many battles against Akbar, his successor Jahangir, and then during the time period of Shah Jahan, the Roshanites, they submitted in front of the Mughals. And then they, in mass, collectively, they migrated from the Pakhtun borderland area and they settled over there in the Deccan. And they were given paraks, they were given Jagir, and they were given robes of honor
by Emperor Jahangir. Now, coming towards your question, the role of the women in the Roshniya movement, this aspect of the Roshniya movement has never been thoroughly discussed by any scholar. Yes, passing references are there. Bibi Shamsu, the wife of Bayezid Ansari, she played a dominant role, and this has been discussed by a number of scholars. Then the women Murideen of Bayezid Ansari, those women who undertook meditation, some women completed 40 days and nights with Bayezid Ansari. Some they spent 3 days and night in meditation in the Khalwat Khana of Bayezid Ansari, which he established at his home. تو یہ کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا. In the 16th century, Pushtun borderland area, this was like a unique development. اب بھی اگر اس طرح کا کوئی پیر یا فقیر یہ کلیم کرے کہ میں پیر کامل ہوں اور آپ اپنے جو ہے وہ آ جائیں میرے ساتھ جو ہے وہ چلے کاٹے, تو میرے خیال میں کوئی بھی اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ اپنے کسی بہن یا کسی جو ہے وہ کسی خاتون کو اجازت دے کہ آپ جا کے ایک مرد جو کمبائنڈ ایک خلوت خانہ تھا جس میں مرد بھی ہوتے تھے, جس میں خواتین بھی ہوتے تھے. اس وجہ سے تو لوگوں نے اس کو اپوز کیا, اور اس وجہ سے تو میری آرگومنٹ یہ ہے کہ ہی واز آلسو اگینسٹ پختون ولی. پختون ولی میں تو یہ سرے سے ہے ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی خاتون کو جو ہے وہ اجازت دے کہ وہ جا کے کسی پیر یا فقیر کے ساتھ جو ہے وہ چلے کاٹے. تو اب اس کے والد نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. بایزید انصاری نے اس کو جواب دیا کہ آپ بھی آ جائیں میرے ساتھ چلے میں بیٹھ جائے. اس نے جو کانی گرم کے 7 تپے تھے, تپی مینس parts of Kani Gurram, and those tape, they were under various tribal chiefs. He requested all the tribal chief that you come and you sit in meditation alongside me, then you will truly observe my miracle. تو جو خواتین یا جو حضرات ان کے ساتھ چلوں میں بیٹھ گئے, they became the staunchest murideen of Bayezid Ansari. And in the initial stage, those few murideen, they protected Bayezid Ansari from the onslaught, from the opposition of the local ulama, because I mentioned that once the local ulama issued fatwa against him that his physical elimination is lawful. یہ جو ہے وہ اسلام ہمیں اس بات کی, لیکن the murideen, particularly the women murideen, they became a shield to protect Bayezid Ansari. And then the opposing ulama, they never dared to to attack Bayezid Ansari. تو اس میں یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ مرد, ٹھیک ہے مرد بھی جو ہے وہ بڑے بہادر ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی خاتون یہ فیصلہ کرے اور ارادہ کرے, ایک چیز اس کا عقیدہ بن جاتا ہے, تو وہ مرد سے بھی جو ہے وہ بہادر بن جاتی ہے اپنے عقیدے کی تحفظ میں اور اپنے کسی پیر مرید کے تحفظ کے لیے. تو یہ جو سب سے پہلے خواتین مریدین تھی, اس میں تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے ان کی وائف بی بی شمسو, پھر بی بی صبورہ, بی بی مبارکہ, بی بی شیرینہ, بی بی مبارکہ, دین بی بی سائرہ. These were the first women murideen who spent meditation alongside Bayezid Ansari. تو جب یہ خواتین اپنے چلے کمپلیٹ کر کے باہر چلی گئی, معاشرے میں چلی گئی اور سماج میں چلی گئی, they became the preacher. ان لوگوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. Then they brought so many other women
and they were requested, they were invited to sit in meditation alongside Bayezid Ansari. In initial stage, یعنی اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ پہلے مرحلے میں بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن جب ان کے مریدین کا حلقہ وسیع ہوا تو پھر مریدین نے ان کو جو ہے وہ اسپانسر کیا، ان کو فنڈ دینا شروع کیا، اور پھر ایک مسلسل جو ہے وہ اس نے ایک لنگر سٹارٹ کیا. لوگوں نے جو ہے وہ اپنے جو بھیڑ بکریاں اور گائے لے کے آتے تھے قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو پھر ان کا لنگر جاری ہوا اور درجنوں مریدین، پھر تو جو ہے وہ درجنوں سے جو ہے وہ بات نکل گئی، پھر تو جو ہے وہ 100-200 کے قریب. تو پھر اس کے جو گھر میں جگہ تنگ پڑ گئی، اور پھر جو داوڑ ایریا کے خواتین تھے ان لوگوں نے بایزید انصاری کو ریکویسٹ کیا کہ ہمارے لیے آنا مشکل ہے، ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، کچھ خواتین وہ بیمار بھی ہے، کچھ خواتین بوڑھی بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا پیر و مرشد یہاں پہ آ جائے تو ہی وزٹڈ دا داوڑ ایریا، ہی دین کیم آؤٹ آف کانی گرم. تو انٹرسٹنگلی بایزید انصاری ہی اڈاپٹیڈ پروفیٹک پاتھ، نعوذ باللہ. یعنی جب اس نے اخون درویزہ نے اس کو کیوں برا بلا کہا کہ اس نے پراپٹ ہوڈ بھی کلیم کیا، نعوذ باللہ، یہ اس وجہ سے the father of Bayezid Ansari was Abdullah, the mother was Amina. When he completed 40 years, he started preaching his ideas. ٹھیک ہے، اسی طرح he migrated from Kani Gurram due to the onslaught, due to the opposition of the local people, and he went to the Dawar area, and the people of Dawar area provided Bayezid Ansari red carpet reception. خواتین بھی باہر نکل آئی تھی، وہ اپنے گھروں کے چھتوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ویلکمنگ جو ترانے اور گانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح Bayezid Ansari claimed that Khairul Bayan is revealed upon me. تو اخون درویزہ he opposed him on the plea that Bayezid Ansari also claimed prophethood. Then when he completed 40 years, so he also invited a number of ruler. Khalifa Daulat, he was sent to the court of Emperor Akbar with the copy of his book Fakhrut Talibin, and he invited Akbar to accept me as the Pir Kamil. Another Khalifa, he was sent to Mirza Sulaiman, the ruler of Badakhshan. Some other Khulafa were sent to Sindh, towards Sindh, Balochistan, and the local rulers. تو یہ بایزید انصاری میں جو ہے، اچھا اس نے میری آرگومنٹ یہ ہے کہ ہی انٹروڈیوسڈ اے سارٹ آف ریڈیکل ایگلیٹیرینزم ان دا پختون سوسائٹی. اس نے خواتین کو ایکولی ٹریٹ بھی کیا، لیکن حال نامہ میں کچھ ایسے پیسیجز بھی ہے جو خواتین کے حوالے سے انسلٹنگ بھی ہے، سرکاسٹک بھی ہے. یعنی ایک دفعہ ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا جو جلالہ کے نام سے مشہور ہے، ایکچولی ہز نیم واز جلال الدین، لیکن اکبر نے، چونکہ اکبر بادشاہ تھا، اکبر نے اس کو جلالہ کا خطاب دیا. تو ابھی لٹریچر میں بھی اس کو ہم جو ہے وہ جلالہ کے نام سے. تو جلالہ کی جب برتھ یہ نزدیک ہو گئی تو بایزید انصاری نے اپنے گھر کے خواتین کو یہ کہا کہ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ بالکل بات نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ پہلی مرتبہ یہ کسی خاتون کی آواز سنے. تو اس وقت جب جلالہ کی برتھ ہوئی تو سارے خواتین اس کے گھر میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. they were waiting for Bayezid Ansari that he will come and he will recite azan
in the heirs of the baby. اچانک ایک خاتون وہ گھر کے دروازے پہ نمودار ہوئی جس کو پتہ نہیں تھا کہ بایزید نے یہ ایک وصیت کی ہے. اور جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ خوشی سے جو ہے وہ کہ مبارک ہو, یہ تو بہت جو ہے وہ خوشخبری. تو ان خواتین نے ان کو کہا کہ آپ چپ ہو جائے, لیکن جلالہ نے تو پھر ان کی بات, جب بایزید انصاری کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوا. اچھا, بایزید انصاری نے حال نامہ میں جو ہے وہ یہ ذکر آیا ہے کہ خواتین کے جس طرح ابھی آپ نے اس ایک شعر ہے جس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح ہے کہ خواتین کی وفاداری پہ کبھی یقین نہ کرے. یہ اس طرح ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک غلطی پہ دوبارہ ایک غلطی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس قسم کے پیسیجز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روشنیہ موومنٹ اور بایزید انصاری یہ پہلی ادبی تحریک بھی ہے اور پہلی تحریک ہے جس نے خواتین کو آگے آنے کا موقع فراہم کیا. اسپیشلی ان کی جو نواسی تھی اس کا نام تھا بی بی علائے. شی واز دا وائف آف احداد. When Ahdad died, he was killed by the Mughals in Lavagar area near Kohat. تو اس کے بعد اس کا بیٹا چھوٹا تھا عبد القادر, and he was not in the position to lead the movement. In that hour of trial, the mother of Abdul Qadir, Bibi Alai, she took the lead, and she was not only a horse rider, she was a fighter, she was a swordswoman, and she commanded so many battles against the Mughal. And she also led the siege of Peshawar. And at that time, the Wali of Peshawar, he was killed in that encounter. So at the time of Bibi Alai, then they also submitted in front of the Mughal. لیکن بی بی علائی کا جو ایک رول ہے جس پہ ابھی تک ہمارے پشتو لٹریچر میں اتنا کام نہیں ہوا, نہ خواتین کے کردار پہ اتنا کام ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرے ایریا ہے یا جو گیپ ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. No doubt, sir. What an inspiring life he had. I think میں نے already آپ کو اپنی queries سے بہت زیادہ time لے لیا ہے. There is an audience. Obviously, they would have their own queries and comments to give. تو میرے سوالات کا کیا ہے وہ تو next 2 days تک بھی ختم نہیں ہوں گے. لیکن let's now open the floor for Q&A. Okay, before asking a question, please raise your hand and then mic would be given to you. So then you can share your comment or any sort of question that you want to ask from Dr. Himayatullah. So please. دا زبا خپل خبره سرجي پښتو کې وکم چې تاسو به پوه زیات تر پښتانه نستی. دا سرجي دا پیروخان صاحب صوفي ډیکلیئر کول دا یو قسمه دغه نه دی. زما په خیال مونږ په خپل یو پښتون نیشنلیست یم, نو ځکه دا ارګومنټ ورکوم چې صوفیزم دا خو یو جدا کانسیپټ دی او په دې کې د جنګ او د جدل او د دې څه کانسیپټ نشته. دا هغو بس دغه نظریې چې یاره کینه په ځای الله الله کوه. نو داسې چې کم دی نو د دې د صوفي او بیا د هغه یو میلیټنټ لیډر لیډ کول یا د هغه رول چې کم دی هغه داسې په ځای کې پلی کول چې هغه یو میلیټنټ لیډر وي هم صوفي ایټ ا ټایم, دا یو قسمه تضاد نه دی په دې هسټري کې, کنټرډکشن نه راځي. Whether Bayezid Ansari he was a Sufi and this is strange like that Bayezid Ansari he was also a Sufi but he was a militant mutashaddad Sufi. So his the source of strength was no doubt it was Sufism. He also established
a Sufic path, that is Roshanite path. And Roshanite order, that is like a unique order in Islamic mysticism or Sufism. I mentioned that he established a number of stages, a number of manasibs. پہلے شریعت یعنی ایک صوفی کے لیے سب سے پہلے شریعت کو فالو کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ لازم ہے. اسی طرح اس کے بعد جو سٹیج ہے وہ ہے طریقت. یہ 8 سٹیجز ہے. اسی طرح پھر اس کے بعد ہے حقیقت، اور یہ اس نے نہ صرف خیر البیان میں بلکہ مقصود المومنین، فخر الطالبین، حال نامہ، بہت سارے اور ان کے جو لٹریچر ہے اس میں یہ بیان بھی کیے ہیں. تو حقیقت کے بعد اس نے جو معرفت، دین قربت، اور قربت کے بعد وصلت، اور وصلت دین وحدت، اینڈ دا لاسٹ اسٹیج از سکونت، ٹرینکویلٹی. You become فنا فی اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، جو ہمارے صوفزم میں ایک کنسپٹ ہے. جو وحدت الوجودی اسٹریم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از ایکچولی a manifestation of God on earth. اور وحدت الوجودی پیر اور اولیاء کرام بھی اپنے سپورٹ میں قرآن شریف کی آیت اور احادیث کوٹ کرتے ہیں، اور وحدت الشہود والے بھی احادیث اور اسی طرح قرآن شریف کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، ڈونٹ یو سی دیر آر ویزیبل سائنس آف دا ایگزسٹنس آف اللہ ان یور باڈیز. اسی طرح بہت سارے اور بھی بایزید انصاری نے قرآن شریف کی آیتیں وہ کوٹ کی ہے. وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. There exists none that is not praising Allah. Verily, you understand not their praising of Allah. Bayezid Ansari, when he became true listener, سامع، اس نے جو ایک سٹیج کراس کیا تو اس نے کلیم کیا کہ میں پرندوں کی آوازوں کو، میں ہر قسم کی آوازوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. بعض آوازیں اللہ تعالیٰ کی جو غضبناک آوازیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب فلڈنگ آتی ہے یا جب طوفان آتی ہے، تو بایزید انصاری کہتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو غضب کی جو ہے وہ آوازیں ہیں. لیکن بعض آوازیں جو میلوڈیس ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پیار و محبت کی آوازیں ہوتی ہیں، کہ کس طرح وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیار کرتا ہے، اور کس طرح انسان کو وہ جو ہے وہ تو جو وحدت الشہودی پیر اور فقیر ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آخری سٹیج اولیاء کرام جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وی بیکیم پارٹ اینڈ پارسل آف دا بینگ آف اللہ، ہم فنا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس سے ایک اگلا سٹیج ہے جس میں ایک ولی کو دوبارہ یہ اس پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ نہیں ہوں، یہ ایک گمان تھا میرا. تو یعنی دونوں سٹریم یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ اس پہ بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وحدت الشہود ٹھیک ہے یا وحدت الوجود غلط ہے، دونوں ٹھیک ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائل ہے، لیکن دونوں کے رستے جو ہے وہ جدا ہے. اب بایزید انصاری نو ڈاؤٹ ہی واز اے وحدت الوجودی پیر، اور یعنی صوفک لٹریچر میں اس کا مقام ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ہمارے جو نیشنلسٹ رائٹر ہے
उन लोगों ने बायजीद अंसारी को इस वजह से मुतनाज़ा बनाया कि दे claimed that Bayezid Ansari, he was the first nationalist hero who mobilized the Pashtun tribes against Akbar imperialism. तो वो जो उनका एक तसव्वुफ का लिटरेचर जो उसने प्रोड्यूस किया था उस पे इतना काम नहीं हुआ. और मोस्ट ऑफ द लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय बायजीद अंसारी, चूंकि पख्तून था, हालनामा ठीक है वो पर्शियन में भी है, फिर उसको पश्तो में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इंग्लिश में वो अवेलेबल नहीं है. खैरुल बयान ये 3 ज़बानों में है, जो क्लासिक पश्तो है, इसी तरह उर्दू या हिंदी, और इसी तरह पर्शियन. खैरुल बयान जो अकायद पे बात करती है. इसी तरह जो मकसूदुल मोमिनीन, ये मीर वली खान महसूद ने उस पे PhD किया और उसको पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने PhD की डिग्री इस पे हासिल की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. इसी तरह तो जो हमारे नेशनलिस्ट राइटर है, फॉर एग्जांपल अब्दुल अकबर खान अकबर, सैफुर रहमान महसूद, अली खान महसूद और भी बहुत सारे, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया बायजीद अंसारी पे. लेकिन जो फोकस है उनका वो उनके जो सियासत पे है कि उसने पुख्तूनों को मोबिलाइज किया अगेंस्ट अकबर इंपीरियलिज्म. नो डाउट रोशनिया मूवमेंट वाज अ पुख्तून डोमिनेटेड फिनोमेना. तो इस बिना पे हमारे बहुत सारे मुअर्रिखीन, तरक्की पसंद मुअर्रिखीन और पुख्तून नेशनलिस्ट मुअर्रिखीन वो समझते हैं कि ये एक नेशनलिस्ट हीरो था. और ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ? ये ट्रेंड शुरू हुआ सरदार दाऊद के ज़माने से. सरदार दाऊद ही वॉज अ पुख्तून नेशनलिस्ट. तो उस वक़्त अफ़गानिस्तान के जितने भी सरकर्दा तारीख़दान थे, अब्दुल शकूर रशाद, हबीबुल्लाह राफ़े, अब्दुल है हबीबी और भी बहुत सारे, उन लोगों ने बायजीद अंसारी को एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव में उन पे काम किया. और फिर उनके देखा देखी जो लेटर हिस्टोरियन थे, उन लोगों ने भी जो है वो बायजीद अंसारी के, अब अगर आप किसी से कह दे कि उसके जो दरजे हैं, रोशनिया सेक्ट या रोशनिया जो एक सोफिक आर्डर था, थोड़ा सा उस पे बहस करे तो उस पे बहुत कम बहस है. अली खान महसूद ने जो किताब लिखी है लपीर रोखाना तरबाचा खाना तो पुख्तूनो मिली मुबारज़े तकतना, तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं. हमने बायजीद अंसारी के जो मजहबी अकायद थे या जो उनके सूफी अकायद थे, सूफी लिटरेचर था, उनको पासे पुष्ट डाल दिया और उनको सियासत में हमने मुतनाज़ा बनाया. तो ज़ाहिरी बात है जब एक बंदा सियासी हो जाता है तो फिर वो मुतनाज़ा बन जाता है. तो बायजीद अंसारी जो कामपरस्त लोग हैं उनके लिए पीरे रोशन है, द एनलाइटेंड सैयद, और जो उनके मुखालिफिन है, जो राइटिस्ट है या जो मजहबी लोग हैं, उनके लिए पीर तारीख है. जो मिदरारुल्लाह साहब ने किताब लिखी बायजीद पीर तारीख, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा, वेदर ही वॉज एन एनलाइटेंड सैयद or he was a darkened Sayyid. For me, Bayezid Ansari, he was a Sufi. Yes, his successors, they involved themselves in politics. और वो मुतशद्दिद क्यों हुआ? तो मुतशद्दिद इसलिए हुआ कि when he claimed Pir Kamil, the perfect spiritual guide, and when he claimed that you accept me, otherwise you are not Muslims. तो फिर ज़ाहिरी बात है तशद्दुद. तो फिर जब आप समझते हैं कि मैं पीर कामिल हूँ, आप मुझ पे अकीदा रखें, तो फिर
وہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ متشدد کیا, اور اسی طرح اس نے ایک کنفرنٹیشن سٹارٹ کیا, مغلوں کو چیلنج کیا, اپنے مخالفین کو چیلنج کیا. اس وجہ سے پھر جنگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا, جس میں مغل کم اور پختون زیادہ قتل ہوئے. جی جی سر میرا چلے احمد علی علیہ کرے تو پھر جی زه خو دا ستاسو دا خبرې مې واورېدې, نو دا هغه سیسټم کې دننه هغه جذبات هم راوچت شي. خو زه دا خبره کوم چې دا تاسو کومه خبره کوئ چې په پیر روښان باندې چې دلته کوم مذهبي خلک وو او هغې کوم اعتراضات کولو, نو چې دې وخت سره موږ وګورو په لکه دې وخت سره نو چې څونه مذهبي خلک دی د هغې اعتراضات چرم لکه هغه اکثر د بغض او د حسد په بنیاد باندې. زه خو دا وایم چې لکه د پیر روښان څنګه تاسو په دې خپل کتاب کې ذکر کړی دی, نه پوره یو انقلابي سړی و, خو پښتون نو پښتون چې کله هم یو خبره کوي نو د کې لږ تشددي دی, خپله خبره لږه تیزه کوي, لږه سیوا کوي. هم که دا پیر روښانه د دې پښتنو د خیطې نه وتې وې او دې خوا د هندوستان او بر صغیر ته تللی وې, نو کیدی شي چې د هغه وخت خلکو دې ولي هم منلی وې او لیډر هم منلی وې. بله خبره ده چې د هغه کوم خیالات او یا کوم فکر و, لکه څنګه تاسو د اکبر بادشاه خبره وکړه, نو واقعي خبره چې اکبر بادشاه د نورو بادشاهانو نه منفرد و, هغه چې کوم مذهبي انتها پسندي و نو هغه کمه کړه. تاسو وایئ چې د هم په هغه شان باندې دلته کې خپل سیسټم جوړ کړو, نو زه دا وایم چې لکه د پښتون قام دپاره هغه باقاعده د یو هیرو او لکه دغه نه لري. لکه زه خو موږ چې هغه راځو مجره کې موږ او تاسو خبرې کولې, جی نو چې تاسو کومې خبرې وکړې نو ما وی چې دا خو ډېر پروګرس یو سړی و, لکه د دې وخت په نسبت چې موږ کوم مذهبي خلک وینو یا دغه سوالونه مې بې ترتیبه غوندې وکړه. خو کوشچن کچھ اس طرح ہے کہ بایزید انصاری ہی واز لائک اے ریولوشنری لیڈر, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دا کریٹیسزم آف دا رائٹسٹ پیپل یہ کچھ جو ہے وہ کوکلے قسم کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا ہے. تو بایزید انصاری ہی واز ناٹ اپوزڈ ناٹ اونلی بائی دا ریلیجیس section of the Pushtun borderland area at that time, but also by the progressive people. Khushal Khan Khattak, he was the younger contemporary of Bayezid Ansari. یعنی خوشحال خان خٹک شاہ جہان کے دور میں جب ان کی بایزید انصاری کے سکسیسر اور مغلوں کی لڑائیاں جاری تھی, when خوشحال خان خٹک he emerged at that time. خوشحال خان خٹک بایزید انصاری کے بارے میں کہتا ہے, اور خوشحال خان خٹک نے بایزید انصاری کو, یعنی خوشحال خان خٹک تو ایک کین ابزرور تھا اپنے سماج کا, اپنے سیاست کا, مغل انڈیا کا. اس نے ان سب لوگوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے مغلوں کے خلاف جنگیں لڑی, ایمل خان ممند, دریا خان افریدی, سارے اس نے. لیکن کسی بھی شعر میں خوشحال خان خٹک نے بایزید انصاری کو ایز اے پختون ہیرو یا اینٹی مغل نہیں بیان کیا. رادر he was mentioned as
a leader of a religious sect. اور اس کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. د روخان هغه وخت چې پیر روخان فساد بنیاد که پښتنو سره ټینګ کار د فساد که پښتانه په هغه وخت پیر پرستو څوک مرید د شاه عیسی څوک د سرمستو. بعض ہمارے اسکالر کہتے ہیں کہ اس شعر میں خوشحال خان خٹک نے جو فساد کا لفظ بیان کیا ہے یہ ان دا کنٹیکسٹ آف ریولوشن, تحریک, اے موومنٹ. تو ٹھیک ہے, یہاں پہ تو خوشحال خان خٹک نے یہ کہ when he started that movement, the Pakhtun stood in the support of Bayezid Ansari, and the Pakhtun at that time, they were the followers of certain پیر, یعنی پھر بھی پیری مریدی کے کنٹیکسٹ میں اس کو بیان کیا ہے. اب ایک اور جگہ پہ خوشحال خان خٹک بایزید انصاری کے حوالے سے لکھتا ہے, قاسمی شاہی سائی سرا پجنگو. قاسم اینڈ شاہی سا, they were also پیر at that time. قاسمی شاہی سائی سرا پجنگو, روحانی پیر منصوری سردارنگو. Rohani, the followers of Pir Rohan, the follower of Shah Isa and Qasemi, they were up against each other, they confronted each other, and likewise Ruhani and the followers of Pir Mansur, they were up against each other. Qasemi Shah Isa sara pajangu, Ruhani Pir Mansuri sara darangu. Darweza de yawalura ra paida sho, palag ilm pade mulk kilwi mula sho. So he also criticized Akhund Darweza like Bayezid Ansari. اچھا, ایک اور شعر, د روخان برخه اورکزی او افریدی شول, هغه خوخ پرخزنه په غنیدی شول. روخان کے جو فالوورز تھے وہ افریدی اور اورکزی تھے, اورکزے قبیلے کے لوگ تھے. اینڈ they started, یعنی رہزنی او غنیدی, looting and plundering. They started looting and plundering. This is not my words, this is the poetry of Khushal Khan Khatak. The Qasim pa bracha wala Ghuryakhilu. Qasim was another peer, and the Ghuryakhil, they were the follower of Qasim. Dangar Piruta the Bunu Shitak ilu. Khatakwala Bubakri Pir Mansuriu. Khatak, they followed Bubakar and Pir Labedata, Lafasada, Padauriu. Then the Rohan Murid Bab Ruan Shupayakin ki. Khushal Khan Khatak ایک شعر میں کہتا ہے, the Rohan Murid ba Ruan Shupayakin ke sal fitne baye پیدا کرلی پدین کے. درویزہ د ناکشینو ذہن برباد کا, یوسفزی خارجی زی پہ زی کرل. تو خوشحال خان خٹک نے کبھی بھی بایزید روخان کو ایز اے پختون ہیرو یا ایز اے پختون نیشنلسٹ اس کی شاعری میں اس کا بالکل ذکر نہیں ہے. اس کو اگر بیان کیا ہے تو خوشحال خان خٹک نے اس کو ایک پیر کے پیرائے میں بیان کیا ہے, ایک مذہبی شخص کے پیرائے میں بیان کیا ہے, ایک ولی کے کنٹیکسٹ میں اس کو بیان کیا ہے. ہمارے بہت سارے مورخین کہتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کا یہ شعر یہ متنازع ہے. ابھی میں بیان کرتا ہوں. زد درویزہ غندی ایمان خائم ودتا, زد درویزہ غندی ایمان خائم ودتا, دے د پیر روخان غندی د کفر کا تلقین. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تحریف ہوئی ہے, اس شعر میں تحریف ہوئی ہے, جس میں خوشحال خان خٹک نے اخون درویزہ کو ایک اچھا ایک صحیح مبلغ بیان کیا ہے اور بایزید روخان کو ایک ملحد یہ بیان کیا ہے. تو اس کے علاوہ یعنی جو مغل سورسز ہے, اس کو اس لیے میں کوٹ نہیں کرتا کہ چونکہ مغل دیور اینٹی روشنائٹ, تو عبد القادر بدایونی یا اکبر نامہ یا آئین اکبری
یا تسکی جہانگیری، اس میں اگر بایزید انصاری یا اس کی تحریک کے حوالے سے کچھ سرکاسٹک یا انسلٹنگ ریمارکس ہیں تو وہ اس لیے میں کوٹ نہیں کرتا کہ وہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے. لیکن جو کنٹمپرری ادر سورسز ہے، تواریخ حافظ رحمت خانی یہ جہانگیر کے دور میں لکھی گئی ہے، اس میں بھی بایزید کو ایز اے ریلیجیس لیڈر کے پیرائے میں بیان کیا ہے. اچھا، کتاب دبستان مذاہب تھوڑا سا لیٹ ہم آتے ہیں، یا اور بھی جو کنٹمپرری سورسز ہے تو اس میں بایزید روخان کو کبھی بھی ایک نیشنلسٹ کے پیرائے میں بیان نہیں کیا ہے. اور اس کو نیشنلسٹ یہ سب سے پہلے اورینٹلسٹ جو برٹش آتھرس تھے، اولف کیرو، H.W. بیلو، H.G. راورٹی، R.T.I. ریجوے، مونٹ اسٹیورٹ ایلفنسٹن، all these people they mentioned Bayezid Ansari as a Pushtun nationalist because he was overwhelmingly supported by a number of tribes. So this interpretation, it was then further developed and further forwarded by the Afghan and by the Pushtun nationalist writer. تو یہ اگر مطلب he was an extraordinary man, no doubt, but he was not a Pushtun nationalist. جی جیسا سارا صاحب کہہ رہی تھیں، بڑا ہی اوور ویلمنگ اور برڈننگ ہو جاتا ہے اتنا ٹرائبل صوفیزم امپیریلزم کو ڈیفینڈ کرنا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 5 اسٹیجز ہیں، ان اسٹیجز کے تھرو ہم ایک بندے کو جو نا ٹیسٹ منی میں آپ لیتے ہیں، اور ضبط نفس اور تزکیہ نفس اس کی بدولت ذمہ داریاں ملتی ہیں اور فرد کے جو مقامات ہیں ان کا تعین ہوتا ہے. اس میں سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، چونکہ وہ براہ راست وحی کے تابع ہوتے ہیں اور ان کا ایک بھی سیکنڈ جو ہے وہ اپنی تھنکنگ نہیں ہوتی، سارا کا سارا وحی یافتہ ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم پیغمبر ہی کے تابع ہم فرد کو لیتے ہیں تو وہ جو صوفی ہوگا وہ باقاعدہ جو اپنی کلینسنگ کرے گا، ایموشنز کی کلینسنگ، وہ باقاعدہ ایک صوفی ڈسپل پر آئے گا. لیکن کچھ صوفیزم کے یہ بھی کلیمز ہیں کہ جو ایک امپیریکل ہو جاتا ہے، جس میں بودھسٹ بھی ہے اور ہندو مت کے بھی ہیں، کرسچینٹی کے بھی ہیں اور اوور آل بھی جو بھی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ اپنی آنکھیں، زبان اور کان بند کریں، آپ کو دل میں خدا دکھائی دے گا. لیکن جب ہم صوفی کلیم پر آتے ہیں تو صوفی کلیم جتنا بھی ہے وہ ایموشنز کی کلینسنگ ہے اور نیگیٹیوٹی سے پاک ہونا ہے. اور یہ تقریباً کچھ 6-7 ہزار سال لگے ہیں جوز ٹرائب سے لے کر اب تک جو ہے نا، کہ بغیر ایمان لائے بھی آپ ایمان تک اور خدا کے اور اس طرح کے ہونے کا جو ہے نا آپ کے اندر اظہاریہ بیس ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو صوفی ہے منازل طے کرتا ہے، جس طرح ہمارے یہاں اسلام میں یا جو ٹریڈیشنل صوفسٹ ہیں وہ کہتے ہیں فنا فی المرشد، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، پھر باقی باللہ. لیکن جب باقی باللہ تک کے جتنے ایگزسٹنگ صوفیز تھے ان تمام کو جو ہے وہ اقبال چیلنج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں جی کہ انسان قطرہ ہے اور وحدت جو ہے وہ سمندر ہے، اور اپنے آپ کو مٹا دیں اور سمندر میں ضم کر دیں اور بقا باللہ پا جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو جو ہے وہ اپنے اندر ضم کریں، اور جتنے ضم کریں گے اسی کی بدولت آپ کی خود ہی جو ہے وہ نمو ہوگی. اور اسی کا ایک کرائٹیریا انہوں نے رکھا کہ ہوئی خودی جب جس کی سب سے پہلے نبوذار وہی مہدی ہے، وہی آخر زمانی. تو اس میں 3 کانٹیکسچلائز میں جب جاتے ہیں اور انصاری صاحب کو ہم مطلب ہے کہ اسٹڈی کرتے ہیں تو مجھے ایک لگ رہا ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ تو تعصب سے پاک ہوتا ہے، نسلی فگر سے پاک ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا جو ایک ایسا مطلب دشمنی نہیں وہ پالتا، وہ کوئی کلیم نہیں کرتا. تو جس طرح کہ اس نے کلیم کیا ہے 15ویں اور 16ویں صدی میں، مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ جو باؤ اللہ کا جو مذہب، بائی مذہب جسے کہتے ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا. اب جو پیغمبر ہوتا ہے وہ وہی اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹمنی ہوتا ہے،
دوسرا جو صوفی ہوتا ہے وہ ایموشنز کو کلین کرتا ہے، لیکن جو دعویٰ کرتا ہے وہ نہ پیغمبریت پر ہو سکتا ہے نہ صوفیسٹ پر ہو سکتا ہے، اس کے کوئی پولیٹیکل عزائم ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے جو امپیریلسٹ ڈیزائنز آ رہے تھے مغلیہ میں، ہو سکتا ہے کوئی ٹرائبل کلیش ہو اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آگے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا اور لے کے آئے. اور جس طرح آپ نے ان کا ذکر کیا، تھوڑا سا میں مختصر جو تھے منصور الحاج، منصور الحاج نے دعویٰ کیا کہ میں حق ہوں، اور ان کو مطلب ہے کہ سزائے موت ہوئی، شرع کا اصول جو ہے وہ ان پر اپلائی ہوا. موسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک درخت کے پاس سے گزر رہے تھے تو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں. اب درخت کے اندر سے خدا کے ہونے کی آواز آئی، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا، اور منصور الحاج کے اوپر مطلب ہے کہ فتویٰ لگا. کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے ایموشنز کو کلیئر اور کلین کرتا جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کو نگیٹ کرتا جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ اپنے کسی پیغمبر یا کسی سوفسٹ سسٹم پر ایمان لاتا ہے، وہ کسی کے لیے نفرت نہیں رکھتا، کسی کے لیے تعصب نہیں رکھتا، کسی کے لیے نسلی تفاخر کا وہ نہیں رکھتا، تو وہ تو یونیورسل اور امپیریکل ہو جاتا ہے، وہ تو کہیں بھی کنفائنمنٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک درخت کے اوپر فتویٰ نہیں لگا، ان کے اوپر فتویٰ لگ گیا؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک صوفی منزلیں طے کرتا ہے تو عنائے مطلق اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ جو کچھ میں کہتا ہے وہ خود نہیں ہوتا ہے، وہ لکڑ کی طرح خشک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی فیلنگ کوئی ایموشن نہیں رہتا ہے، باقی جو رہتا ہے وہ بقائے ذات الہی ہی ہوتی ہے. تو ہم جب ان کانٹیکس میں دیکھیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرائبل مینٹیلٹی، امپیریلسٹک مینٹیلٹی اور پختون ٹرائب یہ کوئی سیلف ڈیفنس لگتا ہے، جبکہ صوفی تو نہ دعویٰ کرتا ہے اور نہ کوئی اور اس کا جو ہے وہ کلیم ہوتا ہے. بائی مذہب بھی اسی طرح لگتا ہے، اور اسی طرح مرزیت بھی ہوئی ہے. مطلب قرآن کی ایک ہی آیت ہے، ایک جو مرزئی کیا نام ہے جو بائی مذہب بنا ہے، انہوں نے کہا جی پیغمبر ختم ہو گئے ہیں رسول رہتے ہیں، انہوں نے کہا جی رسول ختم ہو گئے ہیں پیغمبر رہتے ہیں، صرف اس ایک آیت کے اوپر. اور کہا ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد جو ہے وہ ایک مجدد آتا ہے، اور بہاءاللہ نے بھی کہا تھا کہ مجدد آتا ہے. لیکن جو ابن عربی کا تصور وحدت الوجود کا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر خدا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور مخلوق میں ہے. اور جو وحدت الشہود جو مجدد الفسانی نے جو نئی ملینیم شروع ہوئی، تو اس میں انہوں نے آ کے کہا نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ خدا ہے، ہر چیز اس کے ہونے کا جو ہے وہ اظہار کرتی ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ابن عربی نے کہا تھا کہ میرے دل پر جو تجلیات آتی ہیں، اگر میں اس کا اظہار نہ کروں یا کھلے عام میں اظہار کروں یا میں ایکسپریس کروں، کہ ہو سکتا ہے پورے جنگل کو آگ لگ جائے. اور بہت سے متنازع انہوں نے مطلب ہے کہ بیانات دیے. ابن عربی ابھی تک متنازع پائے جاتے ہیں، منصور الحق بھی ابھی تک متنازع پائے جاتے ہیں. انگریز کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے تھا، مسلمان صوفی کہتے ہیں وہ ہم میں سے تھا. اب آپ بتائیں کہ اس کانٹیکسٹ میں ان کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ Bayezid Ansari, he was also over and above of ethnic, yes, اور اس نے بہت سارے مواقع پہ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. حال نامہ میں ایسے اشعار ہے، قیامت کی نسب درجہ نشتہ، میں پھر ٹرانسلیٹ کروں گا. قیامت کی د نسب درجہ نشتہ، د عمل نہ بغیر بلا چارہ نشتہ، دا نسب با سبا حس د پکار نشی، عبادت چې د ملګری د لار نشي، اسرافیل که په قیامت کې شپېلې پوکا، د نسب خبرې لاړې لوړه پوکا. There is no ranking on the basis of racial distinction on the day of judgment. The only avenue of success is good conduct. Racism will be of no use if you do not worship Allah. Racial association will perish the moment angel Israfil plays the flute. تو بایزید انصاری وہ ایتھنیسزم پہ یا وہ نیشنلزم پہ بالکل یقین نہیں رکھتا تھا، اور جب اس نے پیر کامل کا سٹیٹس کلیم کیا تو وہ بھی آفٹر ہی پاسڈ تھرو 8 stages. So you mentioned he completely purified his emotions
اور یہ اس نے اپنے مریدین کے لیے بھی کیا کہ اگر آپ میرے مریدین بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ اپنے جو ایموشنز ہے اور اپنے آپ جو خیالات ہیں ان کو بالکل پاک و صاف رکھیں گے. لیکن اس کا جو ایک کنسپٹ پیر کامل والا ہے, یس دیٹ اور وہ کیوں, وہ اس لیے کہ چونکہ 16 سینچری میں بہت سارے مجدد یہ ابھر کر سامنے آ گئے تجدید کرنے والے, تو he also taught himself to be the revival of Islam. That's why he claimed Hadihood, not Mehdihood. پھر اقبال نے تو صوفیزم کو خود ہی کے پیرائے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. اس کا کنٹیکسٹ اور اس کا جو زمان و مکان ہے وہ الگ ہے. بایزید انصاری یہ 16ویں صدی میں جب یہاں پہ مغل انڈیا اور اقبال, اور پھر اقبال کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اور بایزید کا بیک گراؤنڈ بہت ہی مختلف ہے. جی Sir, one request before you ask a question. Sir, stay precise and relevant to the topic because we are already running Sir, میرا short of question time. تھوڑا irrelevant ہے. سر یہ جتنے صوفی گزرے یا ولی گزرے, جس طرح یہ بری سرکار ہے یا فرید الدین گنج شکر ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں نماز پہ بیٹھا تھا, نماز پڑھ رہا تھا تو نیچے شکر پائی گئی. اور بری سرکار کے ساتھ بھی عجیب قسم کے واقعات میریکلز منسوب کیا ہے. اس طرح یہ اخوند درویزہ کے ساتھ بھی جب یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو خواب میں کچھ ریویلیشن ہو رہے تھے, اور کچھ پیر اس طرح گزرے, صوفی اس طرح گزرے کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو سیکنڈوں میں قبول ہوتی یا کوئی بدعا. آج کل کروڑوں اربوں مسلمان بدعا کرتے اسرائیل کے لیے, کچھ نہیں ہوتا. ادھر جتنے لوگ بیٹھے, کسی کی عمر 40 سال, کسی کی 50-60, کسی نے بھی آج تک کوئی چھوٹا سا میریکل بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو سر یہ ساری جو صوفیوں کے جو کہانیاں ہیں یہ جھوٹی کہانی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ صوفیزم کا جو فیوچر ہے اس ماڈرن دور میں, سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں, آپ اس کی فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ شکریہ. اصل میں صوفیزم یہ ایک ڈسپلن بھی ہے آج کل, تو ایک ڈسٹنکٹ ڈسپلن آف نالج بھی ہے. لیکن صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ میریکل بھی تھے. آج کل بھی آپ کو صوفیاء کرام اپنے خانقاہوں میں نظر نہیں آئیں گے, ان کی داڑیاں نہیں ہوں گی, بلکہ کچھ صوفیاء کرام آپ کو جینز اور شرٹ میں بھی نظر آئیں گے. آپ کو 3 پیس سوٹ میں بھی لوگ نظر آئیں گے. اور یہ مطلب میں جوک نہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لیکن ہمارے سے پہچاننے میں غلطی ہوتی ہے. ایک بنیر میں ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں قادر نگر, اور قادر نگر یہ بھی ایک صوفی تھا. اس نے اپنے لیے یہ جگہ مختص کی کہ مجھے آپ یہاں پہ دفن کرے. ہی واز دا آتھر آف سو مینی بکس. اور آج کل بھی ان کے جو سکسیسرز ہیں وہ ہاسپٹل بھی چلاتے ہیں, وہ بہت سارے اور بھی فلاحی کاموں میں وہ اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں. تو صوفیزم کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہوا. اور میریکل یہ بہت سارے اولیاء کرام سے یہ ثابت ہے کہ ان کے پاس میریکلز تھے. بایزید انصاری کے پاس بھی میریکلز تھے. یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس نے یہ کلیم کیا کہ میں پرندوں کی چہچہاہٹ کو سمجھ سکتا ہوں. یا اس کو پیر روشن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ اس نے چراغ کو جو ہے وہ تیل کی بجائے پانی سے جو ہے وہ جلانا شروع کیا تھا. اسی طرح جو ان کے مریدین نے جو لٹریچر پروڈیوس کیا ہے اس میں بھی ایسے بہت سارے میریکل کا ذکر ہے
کہ وہ بایزید کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. اب چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور اس یعنی پوسٹ ماڈرن دور میں ایسے ٹریڈیشنل صوفیاء کرام یا اولیاء کرام یہ ظاہر نہیں ہوتے, نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ کسی خانقاہ یا کسی مسجد میں یا وہ چلے کاٹتے ہوں گے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس صوفی فیلڈ سے جو ہے وہ وابستہ ہے. جی, any other question? Is there any other question? So you can ask him. Otherwise, we can. Yes, there is. سر آپ نے بات کی ہیرو ہونے کی نا, پختون ہیرو ہونے کی, تو بایزید انصاری انہوں نے سوسائٹی میں چینج کے لیے ایسا کیا کیا سوائے صوفیزم کے کہ اس کو ہم ہیرو کہیں؟ میں نے آپ کو مینشن کیا کہ اس کی جو تحریک تھی یہ سب سے پہلے ادبی تحریک, پشتو لٹریچر میں سب سے پہلے ادبی تحریک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی اس سے پہلے ویسے تو پختون کلیم کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ 5000 سال پرانی ہے, لیکن بایزید انصاری سے پہلے کوئی ایک ادبی یا سیاسی تحریک مجھے دکھا دے, کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے ایک ادبی تحریک تھی. اور جو اپوزنگ علماء تھے, جن لوگوں نے بایزید کو اپوز کیا, ان لوگوں نے بھی کتابیں پروڈیوس کی. سید علی ترمیزی نے, اگر بایزید نے خیر البیان لکھا تو اخون درویزہ نے مخزن الاسلام لکھا, اس نے تذکرۃ الابرار والاشرار لکھا. تو یہ جو تحریک تھی یا ان کے جو مخالفین تھے, ان لوگوں نے پشتو لٹریچر کو ایک بیش بہا خزانہ دیا, نمبر ایک. دوسرا کہ اس سے ایک طرف یعنی پختون ٹرائبس یہ موبلائز ہو گئے, اور اس سے پہلے علم یا نالج پختونوں میں اتنا نہیں تھا. اس کے بعد یعنی مدارس بھی بن گئے, سیاسی طور پر بھی لوگوں میں بالغ نظری آ گئی. اور خواتین کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خواتین وہ ایک ریڈیکل ایگلیٹیرینزم ان کو ملا. اور سب سے جو اہم بات جو ایک پروگریسیو بھی ہے, بایزید انصاری نے میوزک کے حوالے سے بھی بہت کام کیا. اس نے آپ کو پتہ ہے 5 راگ ایجاد کیے, ٹیون. مقام شہادت یعنی آج بھی اسماعیلی جو مسلمان ہیں یا اور بھی بہت سارے ایسے کمیونٹیز ہیں کہ تدفین کے موقع پہ بھی وہ خاص قسم کی میوزک چلاتے ہیں. بایزید انصاری بھی اپنے شہداء کو جب ان کی تدفین کیا کرتے تھے تو ایک خاص قسم کا راگ اس نے ایجاد کیا جس کو مقام شہادت کہتے تھے. پھر 5 پردہ, 6 پردہ, اس قسم کے راگ. اور بہت سارے ہمارے ترقی پسند مورخین وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بینجو ہے, دا میوزیکل انسٹرومنٹ, دیٹ از آلسو انوینٹیڈ بائی بایزید انصاری. اسی طرح رباب اور ستار میں اس نے بہت سارے اور یہ جو سما تھا قوالی یا میوزک اس نے جائز قرار دیا, لیکن انسرٹن کنڈیشن, اس کے کچھ شرائط بھی اس نے رکھے کہ آپ کی کمپنی کیا ہے, آپ کس کے ساتھ سما کو سنتے ہیں یا میوزک کو انجوائے کرتے ہیں. اور دوسرا کہاں پہ, یعنی ایون بایزید انصاری ہی میوزک نہیں, میں سما یا قوالی کہوں گا کہ ہی لیگلائزڈ قوالی ایون ان ماسکس. اور اس نے میوزک کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ کا ذریعہ جو ہے وہ کہا ہے. اور ایسے بندوں کو اس نے بالکل ناپسند کیا ہے کہ جو میوزک کو پسند نہیں کرتے. تو میوزک کے حوالے سے بایزید انصاری نے جو ہے
وہ بہت زیادہ اس نے کام کیا اور اس کے سکسیسرز نے بھی میوزک کو بہت زیادہ جو ہے پشتو میوزک کو پروموٹ کیا. بایزید انصاری وہ کہتا ہے موسیقی د روح غذا د سینې ساده چې دا نه مني سړی ورته ونه وی. موسیقي د روح غذا د سینې ساده چې دا نه مني سړی ورته ونه وی چې نغمه ورله زړګي په درزا نه کی دغه مړ دی چې ژوندی ورته ونه وی. یعنی وہ لوگ جو میوزک کو ناپسند کرتے ہیں, جو میوزک سنتے ہیں اور ان کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ پیدا نہیں ہوتا, تو یہ تو ہاں یہ مردے ہیں, یہ زندہ لوگ نہیں ہیں. اور اسی طرح بایزید انصاری ایک اور جگہ پہ کہتا ہے سازونوں کی قربت دے ہم وصلت دے سامعان بیداروی پشتاب وائی. یعنی میوزیکل ٹیونز اینڈ راگ از نیسیسری فار دا مریدین اینڈ فار دا اولیاء کرام. تو بایزید انصاری کا یعنی یہ ان کی وہ خدمات ہے جس سے پختون سماج بہت ابھر کر سامنے آ گئی. کتابیں اس سے پہلے کس نے لکھی تھی؟ اگر ہم پٹ خزانہ کو سمجھتے ہیں کہ دیٹ واز فرسٹ پشتو بک, تو وہ بھی کنٹروورشل ہے. یا تذکرۃ الاولیاء, بایزید انصاری واز دا فرسٹ مین ہو اسٹارٹیڈ رائٹنگ بکس ان پشتو, اینڈ ان کے دیکھا دیکھی پھر خون درویزہ نے بھی کتابیں لکھی, اور ان کی موومنٹ کا یہ ایک ہال مارک بن گیا. ان کے جو مریدین تھے یا ان کے جو سکسیسرز تھے, دے آلسو پروڈیوسڈ پوئٹک کلیکشنز, دیوان اور نثر پہ بھی ان لوگوں نے کام کیا. تو یعنی میں اس کو ایز ایتھنک ہیرو نہیں سمجھتا, ادروائز ہی واز اے ہیرو, ہی واز اے پختون ہیرو. Can we take one more question, sir? Or okay, sir, you may proceed. Ji, thank you, sir. Sir, not a very relevant question, پر جیسے مغلوں کا اور پشتونز کا آپس میں کانفلکٹ تھا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پشتون دلی تک پہنچ جاتے تو ناؤ وی لک بیک ایٹ ہسٹری وڈ ہیو بین بیٹر, اور what do you suggest? پختون تو آلریڈی دلی پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا, حکومت کیا. یہ جو لودھی ڈائنیسٹی ہے, this dynasty was established by Behlol Lodi in 1445 or 1450, and his successor was Sikandar Lodi, and then the last one was Ibrahim Lodi. ٹھیک ہے, تو they were Afghans. Then the second dynasty established by the Pakhtun was the Suri dynasty, Sher Shah Suri. He kicked out Humayun from India and he established, yani Sher Shah Suri, he was such a great emperor of India. Yes, great reformer. اس نے 5 سالہ دور میں جتنا کام کیا, میرے خیال میں اکبر کے پورے دور میں, ٹھیک ہے, اکبر کے 50 سال میں, یعنی اس نے یہ جو ہم قیامت وام دیکھتے ہیں موٹر وے پہ, قیامت وام, دس از دا کریشن, دس از دا انوینشن آف شیر شاہ سوری. اس نے قیام گاہ اور سرائے تعمیر کی. جو ایگزیکٹو لاج ہم موٹر وے پہ دیکھتے ہیں قیامت وام پہ, جہاں پہ ہم ریسٹ کرتے ہیں, یہ شیر شاہ سوری کا کنسیپٹ ہے. اچھا, شیر شاہ سوری نے یعنی جو لینڈ ریفارمز تھا جس کو پھر اکبر نے کنٹینیو کیا, دیٹ واز دا ریفارم آف شیر شاہ سوری. اچھا, تانسن, ہی واز اے سیلیبریٹڈ نوبل آف شیر شاہ سوری. اس نے میوزک پہ بھی بڑا کام کیا. اس نے یعنی اصلاحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اس نے بیسیکلی ہندوستان کے تخت پہ قبضہ کیا. تو وہ بوڑھے تھے, ٹھیک ہے, آلریڈی جوانی میں اس نے ہر قسم کے حالات کا سامنا کیا تھا,
لیکن آپ کی کوشچن کی طرف میں آؤں گا. اس کے جو سکسیسرز وہ بہت نکمے ثابت ہوئے, ان میں کوئی بھی قابل نہیں تھا کہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان 1556 ہمایون کی جو سب سے بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں, the achievement of Humayun was that he regained the Mughal throne, the Delhi throne. Otherwise یعنی اس نے کوئی کام نہیں کیا. ہمایون نے ہندوستان کو اکبر دیا اور اس نے اپنے زندگی کے آخری سال میں دہلی کے تخت پہ دوبارہ قبضہ کیا, اور اکبر کو یہ اس نے اپرچونٹی دی کہ آپ مغل ڈائنیسٹی کو مغل امپائر میں کنورٹ کریں. تو یہ جو ہے وہ پختونوں نے تو 2 دفعہ حکومت کی ہے, لیکن سکسیسر ان کے اتنے قابل نہیں تھے. ادروائز ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی ہسٹری اس طرح نہ ہوتی اگر ایک دوسرا شیر شاہ سوری آ جاتا. پھر پختونوں نے بہت زیادہ اٹیمپٹ کیے شیر شاہ سوری کے سکسیسرز نے, لیکن چونکہ اکبر ہی اڈاپٹیڈ دا پالیسی آف صلح کل اینڈ ہی آلسو بefriended the Rajput, he married the Rajput ladies, تو اس نے پھر ایسی پالیسیاں اختیار کی کہ مغل انڈیا 1857 تک پھر جو ہے وہ چلتی رہی. تھینک یو سو مچ فار یور کمنگ اینڈ فار یور پیشنس. تھینک یو. Okay, thank you so much. I forgot to thank the Black Hole in the very beginning. We're very thankful to the organizers of Black Hole for providing us with this platform to have this insightful discussion. So thank you, audience, for participating, and stay blessed.